Assalamualaikum and a very warm welcome to the show. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। इस दौरे में मुख्तलिफ मामलात पर बात हुई, मुख्तलिफ अमूर पर रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से एक अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या कहा, लेट्स वॉच है। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, यूरोप से ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए और ये हमारे रीजनल जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो है ये दौरा कैरी ऑन हो रहा है। आज सुबह भी जब ये वाक़या टीवियों पे रिपोर्ट हुआ है उसके बाद मीटिंग हुई और हमने यही सोचा कि ये दौरा जो है इसको अल्टर करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ तनाज़े की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आप देख के कोई भी इंटरनेशनल चैनल देखें, वहाँ पर आपको इसी मामले की कवरेज नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद दिन कबल रूसी टीवी को इंटरव्यू में ये वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान किसी तनाज़े या ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। You cannot move forward in life until you learn from your mistakes. So now what we want to do is not become part of any bloc. What we want now is trade with everyone. And what is the purpose behind it? To raise up people out of poverty. रूस और यूक्रेन की लड़ाई में इस वक्त दर्जनों हलाकतों की इतलात आ चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन में कशीदगी की वजह क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया। रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन के चंद मशरकी सरहदी इलाकों पर रूसी हिमायत याफ्ता बागियों ने भी कब्जा कर लिया। नवंबर 2021 में मगरबी मीडिया पर कुछ सैटेलाइट तस्वीर में क्रीमिया के 3 मुख्तलिफ इलाकों में रशिया की जानिब से नई फौजी तनसीबात तामीर करने का इंकशाफ हुआ। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इन तनसीबात की तामीर का मकसद 2022 के अवाइल में यूक्रेन के अंदर दरअंदाजी हो सकता है। रूस ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन मशरक में 1,25,000 फौजी तैयार कर रहा है ताकि रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर हमला किया जा सके। रूस ने नेटो पर यूक्रेन और जॉर्जिया के मशरकी इलाकों में मिसाइल सिस्टम की तंजीब का भी इल्जाम लगाया। 12 फरवरी को अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर के साथ बात की और उनको खबरदार किया कि यूक्रेन पर फौजी हमला हुआ तो रूस को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। रूसी सदर ने रूस के यूक्रेन पर हमले की इतलात को कयास आराई करार दिया। रूसी सदर ने 21 फरवरी को कौम से खिताब में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल लुहानस्क और डोनेट्स्क के इलाकों को अलग अलग ममालिक के तौर पर तस्लीम कर लिया। बरतानिया और अमरीका ने जवाब में रूसी बैंक्स पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सदर ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी इंदिया दिया। जर्मनी ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम रोकने का ऐलान किया। नेटो ने अपनी जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन पहुंचा दिए। रशिया ने यूक्रेन से मुतालबा किया है कि वो क्रीमिया के इलाके पर रूस का हक तस्लीम करे। रूस ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन नेटो ममालिक के हथियारों को यूक्रेन में आने से रोके। रूसी पार्लियामेंट ने रूस से बाहर फौज के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर के यूक्रेन के हवाले से इकदाम को सराहते हुए उन्हें जीनियस और बहुत समझदार करार दिया और सदर बाइडेन पर तनकीद की। वज़ीर आज़म के इस दौरे और इसके असरात पर आज हम बात करेंगे। एक हिस्ट्री हमने आपको दी है इस मामले के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब और उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल मुस्तफ़ा। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। खुर्शीद कसूरी साहब, वज़ीर आज़म जिस वक्त रूस गए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सिनारियो भी गर्म है, क्या अहमियत समझते हैं आप इस दौरे की? नहीं, बात यह है कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है ये इस तसलसल में और इस पस मंज़र में तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले फ़ैसला हुआ था। इससे कई महीने पहले रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव यहाँ आए थे और ये पाइपलाइन के सिलसिले में भी बात हुई थी जो कराची से कसूर तक ले डाउन की हो रही है। तो उसके अलावा ये जो विज़िट्स का और अब तबादलों का हाई लेवल की विज़िट्स हैं ये 3 दहाइयों से चल रही हैं। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एफराड को वो आए थे, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे रूस प्रेसिडेंट इनकी पुतिन की दावत पर, फिर प्रेसिडेंट जरदारी गए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ गए थे
اور روس کے پاکستان سے معاشی تعلقات حالانکہ بہت قریبی تو نہیں رہے، لیکن انہوں نے اسٹیل مل بنائی تھی، اور اسٹیل مل میں ان کا بڑا انٹرسٹ تھا، اور جب میں فورن منسٹر تھا وہ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ اسٹیل مل میں وہ کچھ آئیں اور اس کی جو کیپیسٹی ہے 3 گنا کر دیں. چیت ہو رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب کی ایک ججمنٹ آئی اسٹیل مل کے سلسلے میں، تو وہ ساری جو بھی انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور اربوں کا پاکستان کو نقصان ہوا. تو رشیا کا ایک انٹرسٹ رہا ہے، اور اب ریسنٹلی تو یہ جو پائپ لائن آ رہی تھی اس سلسلے میں ہے. تو اگر پاکستان اپنے مفاد میں کر رہا ہے اور وہ کوئی یہ پارٹی کا حصہ تو نہیں بن رہا، فارن آفس ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، اور ہمارے تو یوکرین سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان سے ڈیفنس کانٹریکٹس ہمارے ہیں، ہم نے ان سے ٹینک لیے ہوئے ہیں، ابھی ہم نے 1.2 ملین ٹن ان سے ویٹ بھی امپورٹ کیا تھا. تو ہمارے اچھے تعلقات ہیں یوکرین کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ یوکرین میں جو ہمارے سفیر ہیں ان کی ڈپٹی فارن منسٹر کو ملے بھی ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ جو ہے یہ معاملات یوکرین کے پرامن طور پر ہوں، اور پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے. تو اس پس منظر میں نہیں دیکھنا چاہیے جیسے آپ نے سوال کیا تھا. سو ویری امپورٹنٹ خوشی کستوری صاحب کا کہنا ہے کہ لارجر بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور ہے بھی ایسا. بڑے عرصے سے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے پاکستان رشیا کے درمیان، اور یقیناً ایک بریک تھرو اب آپ دیکھ رہے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. لیکن بہرحال اپوزیشن بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک ماحول تو بنا ہوا ہے، اپوزیشن بھی اس کو اٹھا رہی ہے. سو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیں، دورے ہر طرح سے یہ اہمیت کا حامل ہے. ایک تو صرف اس لیے بھی کہ چونکہ روس اور پاکستان کے تعلقات زیادہ گرم جوشی کا شکار کا حصہ نہیں رہے اس میں، اور سرموری کا شکار رہے ہیں شروع سے ہی، اس پاکستان کو درخت کرنے سے لے کر پھر جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان میں اس کے بعد بھی، تو کافی دیر لگی ہے اس اسٹیج تک آنے میں. تو پرائم منسٹر کا اس وقت کا دورہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن دعوت روس کی طرف سے آئی تھی، روس کے صدر نے دعوت دی تھی. اس کو اگر روکا جا سکتا تھا یا روکنا چاہتے تو صدر صاحب خود روکتے تھا. پرائم منسٹر کی طرف سے اس کو رد کرنا انتہائی غیر مناسب ہوتا اور غیر مہذب رویہ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ٹینشن ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ روس ہمارے پرائم منسٹر کو ہوسٹ نہیں کر سکتا. اور یہ مت بھولیے کہ پاکستان اور یوکرین کے تعلقات بھی 90s آنورڈز بہت اچھے رہے ہیں، اور اب بھی اچھے ہیں پاکستان کے تعلقات. اگر پاکستان روس کے پاس جا رہا ہے تو یوکرین کے خلاف نہیں جا رہا یا امریکہ کے خلاف نہیں جا رہا. پاکستان تو روس کے مفادات کی بہتری کے لیے ہے. اس سے پاکستان کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات کے بگڑنے کا جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا مغربی دنیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب اور غیر غلط ہے. اس لیے کہ آج کی دنیا، وہ جو ہم بات بلاکس کی دنیا، ہمارے ہاں شاید یہ سوچ جڑ پکڑ گئی ہے کہ بلاکس کا حصہ ہوں گے، ہم ایک بلاک کا حصہ ہیں، دوسرے بلاک کے کسی ملک سے بات نہیں کر سکتے. آج کی دنیا بلاکس کی وہ سیاست نہیں ہو رہی وہاں پہ. اگر آپ دیکھیے تو امریکہ اور چین مخاصمت بھی ہے آپس میں، لیکن تجارت بھی ہے ان کی بے بہا. روس اپنا امریکہ اور چین اور ہندوستان کی آپس میں مخاصمت بھی ہے، جھگڑا بھی ہوا، ٹینشن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تجارت چل رہی ہے. تو ملٹی لیئرڈ ہے آج کل کے تعلقات. اس سلسلے میں کسی ایک ملک کے خلاف یہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے یہ دورہ پاکستان کے لیے. رائٹ. خورشید محمود قصوری صاحب، ایک اور جو ابھی آپ نے ایڈریس کر دیا اس بات کو کہ تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے جو انٹرنیشنل ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیگر جگہ پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے بعد رشیا پر معاشی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں یا لگ سکتی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پاکستان اور رشیا کے معاہدوں پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پابندیاں کس قسم کی ہیں. اگر ڈالرز میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں اس کا آپ کو ایسے جواب نہیں دے سکتا کہ جی یہ جو اگر پائپ لائن ہوتی ہے تو کس پہ پابندیاں لگیں گی. اگر فرض کریں وہ روپیز میں ٹرانزیکشن ہے، کچھ ہے، اس کا تو میں سر دست آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اور پاکستان بہرحال
ایک اقتصادی نظام کا حصہ ہے. پاکستان کی اگر اپنی معیشت پہ کوئی منفی اثر پڑے گا تو وہ کام نہیں کرے گا. پاکستان تو اپنے مفاد میں کام کر رہا ہے نا, کسی بلاک کا حصہ تو نہیں بن رہا. رائٹ, کیونکہ بلاک کا ذکر ہوا. قصوری صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ پرائم منسٹر بارہا یہ کہہ چکے ہیں, فورن آفس بار بار یہ کہہ رہا ہے, فورن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا. آج فورن منسٹر نے بھی, آج انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ بات ریٹریٹ کی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ امریکن تھنک ٹینکس کا یا پھر کچھ امریکن انالسٹ کا کہنا یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے چاہے اتفاق سے ہوئی, اس کے بعد سے شاید امریکہ مطمئن نہیں ہوگا اس بات سے کہ ہم کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. دیکھیں FATF کا تو میں آپ کو جواب ابھی نہیں دے سکتا, اس پہ تو فورن آفس کی طرف سے ایک اسپوکس مین کا جواب آیا تھا کہ رکھا گیا تو اس کے پیچھے اور محرکات ہوں گے, اور وہ یوکرین سے کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کے چلتے رہتے ہیں. ویسے تو یہ ایسی خبر تھی کہ ایک دو اور ملک جو امریکہ کے بہت قریب ہیں ان کا نام بھی آ رہا تھا کہ وہ FATF کی لسٹ میں اب کے آ جائیں گے. تو اس لیے میں نہیں اس پہ کومنٹ کرنا چاہتا کہ پاکستان FATF میں آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن فورن آفس نے پوزیشن کلیئر کی ہے کہ اگر پاکستان نے, کیونکہ اتنی ان کی بینچ مارکس, ان کی جو کنڈیشنلٹیز تھی پوری کر دی ہیں, کہ اب پاکستان کو اس سے ہٹ جانا چاہیے لسٹ سے. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو جنرل مصطفیٰ, پاکستان, چین اور روس تعلقات سے مغرب کی طرف سے پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش آ سکتے ہیں؟ FATF کی گرے لسٹ کا معاملہ جس کا ابھی قصوری صاحب نے ایڈریس کیا, IMF پروگرام بھی ہے, اس حوالے سے ہم کیا فورسی کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے یہ تو آلریڈی وہ کر ہی رہے ہیں نا آپ کے ساتھ. FATF میں آپ ہیں اسی وجہ سے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ بھارت کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کی جو لیول ہے وہ تو ہے ہی ڈفرنٹ. اس کو جینوسائیڈ کہا جا رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے جینوسائیڈ ہے وہ. اس طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی, سو کچھ کہہ نہیں رہے کچھ پہ. بھارت میں گزشتہ اس چند ماہ میں سب سے میجر جو یورینیم ہے وہ پکڑا گیا ہے. ایک نے کئی کیس پکڑے گئے ہیں. آج تک بھارت کو کسی نے نیوکلیر ٹیررزم کا تانا نہیں دیا اس نے کسی کو. امریکہ نے کچھ نہیں کہا ان کو. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. امریکہ نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا. تو پاکستان کے ساتھ مسائل کچھ اور ہیں. پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے وہ ہمیشہ یہی رہے گا کہ بھئی آپ آٹا گوندھ رہے ہیں تو آپ ہل کیوں رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ اگر آج FATF کا نہیں ہوگا تو اور مسئلہ نکالے کھڑے ہو جائیں گے. تو پاکستان کو اپنی اقتصادیات کو, اپنی اکنامکس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے جو حربے استعمال پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں ہم ان سے باہر نکلیں. اور یہ ایک موقع ہے پاکستان کے پاس اب, کیونکہ پاکستان کی مرکزیت کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹوز ہیں یا جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, جو مشرق سے مشرق کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے, یہ مشرق کی صدی کی بات ہو رہی ہے, ایشیا کی صدی کی بات ہو رہی ہے, بحر ہند کی صدی کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان تو سب کے بیچ میں ایک فوکس کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے پاکستان ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ضرور اپنے ساتھ کریں گے اور کرتے رہیں گے. ہاں یہ بھی مت بھولیے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کو کبھی بھی پرامن دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے پاکستان جو بھی کرے گا امریکہ کبھی اس کی اس طریقے سے حمایت نہیں کرے گا. آپ آج چین کو, روس کو چھوڑ دیں, کل امریکہ پاکستان کو چھوڑ دے گا. بالکل ہم کسی جگہ پہ نہیں رہیں گے. رائٹ. سو قصوری صاحب, رشیا اور پاکستان کے تعلقات کا ایک ماضی ہے, اس خطے کا ایک ماضی ہے. موونگ فارورڈ کیا اس ماضی کا کوئی بیگیج ہوگا, کیا اس کا کوئی اثر آئے گا آگے کے تعلقات پہ پاکستان اور رشیا کے خاص طور پر؟ نہیں, یہ تو ہوتا ہے ممالک کے آپس کے تعلقات, بائی لیٹرل تعلقات, وہ اپنے اپنا مفاد دیکھتے ہیں. افغانستان میں جو صورتحال ہے اس میں روس, چین, پاکستان, ایران کے یکساں مفادات ہیں اور اس کی وجہ سے قربت بڑھی ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں تو امریکہ سے بھی کوئی کلیش نہیں, کیونکہ بنیادی طور پر ممالک کا جو خواہش ہے, ہمسائے ممالک جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے, استحکام آئے.
اور جب استحکام آئے تو وہاں سے اس قسم کا ایک خلا نہ ہو جس میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں دنیا کی آ کے اپنے آپ کو وہاں منظم کر سکیں. تو روس، چین، ایران، پاکستان سب کو یہی انٹرسٹ ہے. اس بنیاد پر روس کے ہم قریب آئے ہیں. تو یہ تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں جو خطرات ہیں دہشت گرد تنظیموں کے پھلنے پھولنے کے، ان کو کسی طریقے سے روکا جائے. So now coming to CPAC, Kasuri صاحب، اگر CPAC is a reality، کیا رشیا بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے at some point؟ خطے کی سیکیورٹی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آگے چل کر کیا ہم دیکھیں گے کہ رشیا کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک الائنس بھی ہو سکتا ہے؟ is that a possibility؟ نہیں، دیکھیں پروجیکٹ یہ چین کا ہے، ون بیلٹ ون روڈ. ایسے ممالک ہیں جو روس کے نیبرز ہیں جہاں سے یہ ہو رہا ہے. روس چین کے ویسے بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور پھر وسطی ایشیا کی کئی ریاستیں ہیں جن کے آپس میں معاشی طور پر بہت گہرے تعلقات ہیں. جہاں تو ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر چائنا کا پروجیکٹ. So, جنرل مصطفیٰ، coming to you now، یوکرین کے ساتھ جنگ کے بعد جو اکنامک سینکشنز کی بات ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیے، اثر تب پڑے گا اگر پاکستان سے پیسے مانگنے جائے گا. اگر تو روس اپنے پیسے لگا کر یہ گیس پائپ لائن بنا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر دنیا کو کسی کو کوئی کچھ کر نہیں سکتی اس سلسلے میں. جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں اگر آپ کو غور سے دیکھیے، بڑی لمیٹڈ پابندیاں ہیں، یہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں. یہ چند بینکوں پہ، امریکہ نے 2 بینکوں پہ، چند انڈیویجولز پہ لگائی ہیں. اس طرح برطانیہ نے چند بینکوں پہ اور انڈیویجولز پہ لگائی ہیں. یہ جو گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے نا، دیکھیے یہ یورپ ہوتا ہوا جائے گا روس کے پاس، کیونکہ پوٹن ایسے گیم نہیں کھیل رہے. وہ ان کو پوری طرح سمجھ ہے کہ یورپ روس کے انرجی کے بغیر، گیس کے بغیر یورپ سردی کا شکار ہوگا اور خود ان کا پریشر پڑے گا. اور یہ آج نہیں کل ہو جائے گا، اٹھ جائے گی پابندیاں. اور روس نے پہلی دفعہ قدم نہیں اٹھایا. جارجیا اس وقت اس طرح شور مچا، پھر دنیا چپ کر گئی، روس کے ساتھ شروع ہو گئے کام. اس کے بعد سیریا میں دیکھا کہ اس کا مضبوطی سے مقابلہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں کر سکے، اس کا معاملات چلتے رہے. پھر جب کرائمیا کا مسئلہ بنا 2014 میں، اس وقت بھی بڑا شور شرابہ ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تعلقات انہوں نے بیک ڈور بحال کر لیے تھے. روس کے بغیر جو آپ کے، چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پیٹرول کا مسئلہ ہے، آج بھی 5% دنیا کا جو پیٹرول جو ہے وہ روس پیدا کر رہا ہے. یہ اگر وہ آپ نکال دیں گے اس سے تو دنیا ساری بحران کا شکار ہو جائے گی. یہ مغربی دنیا سمجھتی ہے، اور اس لیے وہ اگر خیال یہ ہے نا کہ روس اس وجہ سے ڈر کے بیٹھ جائے گا پیچھے، وہ پہلے کر کے دیکھ چکے ہیں، روس اس کے پیچھے ڈر کے بیٹھا نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو اس کی جو پابندیاں ہیں، وہ اس وقت کی جو پابندیاں وہ تو انتہائی نرم ہیں، ان کا کوئی پاکستان بھی افیکٹ نہیں پڑے گا. اور پھر اگر روس باقاعدہ اس کی فائنینسنگ بھی کر رہا ہے تو پھر پاکستان پہ بالکل افیکٹ نہیں پڑے گا اس طرح. سو پاکستان، رشیا اور چائنا ایک فورم پہ اکٹھے ہو کر کیا جو سب سے اہم مسئلہ ہے ریجن کا، اور پاکستان خاص طور پر اس پہ آواز اٹھاتا ہے کیونکہ ہمارا نیبر ہے افغانستان، اس حوالے سے کیا کر سکیں گے؟ مطلب روس بڑا میجر پارٹنر ہے اس پیس میں. اگر روس، چین اور پاکستان مل جاتے ہیں اور ایران کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ایران ساتھ مل جائے گا، پھر افغانستان میں امن کی صورتحال بہت نہ صرف بہتر ہو جائے گی، بلکہ افغانستان کو سیٹل کرانے میں اور افغانستان کے ذریعے پھر وسطی ایشیائی ریاست تک پہنچنے میں. اور ایک اور چیز جو عام طور پہ پاکستان میں نظر انداز کی جا رہی ہے، آج سے 4 سال پہلے روس نے کیسپین سی، جس کے جو مالک تھے ان کے ساتھ معاہدات کر کے وہ سیکور کر لیا ہے. اگر افغانستان سیٹل ہو جائے گا تو کیسپین سی کی جو ریسورسز ہیں، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ پیٹرول ہے، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ساری دنیا کو ایک طرف پیچھے چھوڑ دے گی. وہ سارا کچھ وہ بھی جو باقاعدہ ایکسپلور کر کے پاکستان کے ذریعے، ایران کے ذریعے پوری دنیا کو سپلائی کی جا سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور پاکستان نے بالکل صحیح کیا ہے جا کے اس وقت. اللہ کرے اس کو پروان چڑھے ہی آگے، اور ہمیں اس کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سو پاکستان اور رشیا دفاعی معاملات میں آپ کہاں پہ ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کنسیڈرنگ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انڈیا از آلسو ان دی ایکویشن؟
کہاں تک پاکستان اور رشیا اس حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ بھارت نے اگر ہم تو صرف اس وجہ سے تعلقات استوار کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، دوسرے کے ساتھ. روس سب سے بڑا سپلائر ہے بھارت کا آرمز کا، اور روس کے پاس آئل اینڈ گیس کے بعد ہتھیار ہی وہ چیزیں جس سے وہ سپلائی کر سکتا ہے. تو پاکستان کو سپلائی پہلے کر رہا ہے، اب بھی کرے گا پاکستان کو، اور ابھی میرا خیال ہے پاکستان کو اگر وہاں سے، اور JF-17 کا جو انجن ہے وہ روس سے آ رہا ہے پاکستان کے لیے. سو پھر دن امریکہ کے حوالے سے بھی بتا دیں، ہاؤ ڈو یو تھنک کہ امریکہ میں اس وقت کیا سوچا جا رہا ہوگا؟ ہم نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیا، لیکن پہلے چین کا دورہ، اب رشیا کا دورہ، کیا سوچا جا رہا ہوگا امریکہ میں؟ دیکھیے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، وہ ہر چیز کی اپنی مرضی کے مطابق نکالتا ہے. اب یہ یوکرین کا تنازع ہے، اس کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق نکالتا ہے، حالانکہ انتہائی قسم کی بدعہدی جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے کی ہے. 90 میں جب سوویت یونین کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو یہ طے پایا تھا کہ نیٹو اس وقت کی جو مغربی یورپ اس سے آگے سرحدیں نہیں بڑھائے گا، لیکن روس جو کمزور تھا اس وقت، تو 5 مختلف مرحلوں میں انہوں نے نیٹو کو بڑھاتے بڑھاتے اب روس کی سرحدوں پر لے آئے ہیں. تو بدعہدی تو امریکہ کے خمیر میں شامل ہے، اور اس کی سوچ اپنے طریقے سے ہے، اور اس کو اس بات پہ غصہ ہے کہ روس نے مشرقی یوکرین کے وہ 2 حصے جو ڈومینیٹلی رشینز ہیں ان کو تسلیم کیا. بھئی آپ نے اگر یہ آج آپ کو یہ اصول یاد آ رہا ہے تو آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا. یہ بات ہی بھولیے کہ امریکہ ہمیں لیکچر دیتا رہا ہے. جب ہم نے امریکہ کو کہا کہ بھئی آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں بڑھا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کے اور ان کے دونوں کو ہم الگ دیکھتے ہیں. رائٹ. یہ آپ کی وجہ سے وہ تعلقات ہم آپ کے خلاف نہیں بڑھا رہے، اس میں آپ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور طرح کی ہے، تو ہم یہی جواب امریکہ کو دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان، اب ہمیں اس بات کی ایکچولی خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس زیرو سم گیم سے باہر نکل آیا ہے کہ بس یہی ہوگا اور نہیں کچھ ہو سکتا. اب پاکستان اپنی چوائسز پاکستان کے پاس ہیں، اپنے تعلقات کو وسیع بنیادوں پہ استوار کر رہا ہے، اور اقتصادیات کو مین جز بنا کے اپنے تعلقات کو استوار کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہم تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو جینٹلمین. بہت ہی انٹرسٹنگ فارمر فارن منسٹر خورشید محمود قصوری اینڈ جنرل غلام مصطفیٰ، دونوں سینئر ویٹرنز ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ایکچولی خوش ہونا چاہیے کہ ہم بلاک کی سیاست سے نکل رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بحث کہ مختلف لوگ کیا کہیں گے، فلانا ملک کیا کہے گا، یہ شاید اس وقت جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے، کیونکہ جو مین انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی بہت اہم کیس نور مقدم کی، رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. آخر کار 7 ماہ بعد نور مقدم کو انصاف مل گیا. نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. عدالت نے کئی ماہ کی سماعت کے بعد 2 شریک مجرموں کو 10 سال قید کا حکم سنا دیا، جبکہ مجرم کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو بری کر دیا. عدالت کے فیصلے پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں ہم نے کیا کیا دیکھا. ظاہر جعفر پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. جرمانے کی رقم بطور معاوضہ نور مقدم کی فیملی کو دی جائے گی. زیادتی کے جرم میں ظاہر جعفر کو 25 سال قید با مشقت کی سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے. اغوا کے جرم میں ظاہر جعفر کو 10 سال قید با مشقت کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے. نور مقدم کو حبس بے-جا میں رکھنے کے جرم میں ظاہر جعفر کو 1 سال کی سزا سنائی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے گزشتہ برس 14 اکتوبر سے 14 دسمبر تک کیس 2 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا. کیس مکمل نہ ہونے پر پہلے 6 ہفتے پھر مزید 4 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی گئی. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی میڈیکل گراؤنڈ پر ایک درخواست دائر ہوئی تھی جو عدالت نے مسترد کر دی تھی. ظاہر جعفر ایک بار کرسی اور ایک بار اسٹریچر پر بھی عدالت میں لایا گیا. اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز کے بورڈ نے طبی رپورٹ دی تو ظاہر جعفر کو ٹرائل کے لیے مکمل تندرست قرار دیا گیا. فیصلے کے بعد نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے کیسے اپنا سٹیٹمنٹ دیا؟ لیٹس واچ دیٹ. جہاں تک مرکزی ملزم کا فیصلہ ہے اور ان کے 2 ملازمین کا فیصلہ ہے، ہم اس سے مطمئن ہیں، لیکن باقی جو ملزمان کے بارے میں جو فیصلہ ہے ہم وہ ڈیٹیل پڑھیں گے. کورٹ کے جو ہیں آرڈر، کورٹ کے جو ججمنٹ ہے
اس کے بعد ہم پھر اپنے لائر سے ڈسکس کر کے پھر اگر فردر کورس آف ایکشن کوئی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. تو آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ رائٹ ناؤ. باقی جو مرکزی ملزم کی جو فیصلہ ہے سزائے موت کا, ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, بہت سیٹسفائیڈ ہیں. یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور اس طرح کے دیگر کیسز پر کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے, اس پر ہم آج بات کریں گے. شاہوق خاور صاحب جو کہ اس مقدمے کو لڑتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خاور صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. جولائی میں مقدمہ درج ہوا, تقریباً 7 ماہ بعد فیصلہ آیا ہے. مرکزی ملزم کو سزائے موت ہوئی, شریک ملزمان کو 10 سال کی سزا ہوئی. شواہد بھی سب کے سامنے تھے, ویڈیوز بھی سب کے سامنے تھی, لیکن پریشر بھی بہت تھا. آپ مطمئن ہیں اس ٹائم لائن سے اور اس فیصلے سے؟ جی بالکل, کافی حد تک ہم مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر, چونکہ ہمارا فوکس زیادہ اس کے اوپر تھا, وہی مین کلپریٹ تھا جس نے یہ بہیمانہ جرم کیا تھا, تو اس کو جو ہے وہ سزائے موت ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن بھی ٹھیک تھی اور پروسیکیوشن میں بھی ہم کامیاب رہے اپنا کیس عدالت میں اس کے خلاف ثابت کرنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے جو شریک ملزمان تھے, جو اس کے گھر کے اپنے ملازم ہیں, ایک مالی اور ایک چوکیدار, جن کے اوپر بھی بڑے ٹھوس قسم کے شواہد موجود تھے کہ انہوں نے اس کی جو مرکزی ملزم کی اعانت کی تھی اس جرم کی کمپلیشن میں, تو ان کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اطمینان کی بات ہے ہمارے لیے بھی, نور مقدم کے والدین, ان کے بہن بھائی, اہل خانہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے خواتین و حضرات اس مقدمے کو بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے اور بڑی حساسیت تھی اس کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو کم از کم ایک اطمینان حاصل ہوا ہے کہ انصاف جو ہے وہ مل گیا ہے نور مقدم کی فیملی کو. سو آپ نے ذکر بھی کیا نور مقدم کی فیملی کا, خاص طور پہ ان کے پیرنٹس بیچ میں وہ جب لوگوں سے ایڈریس بھی کرتے رہے, بات چیت بھی کرتے رہے, تھرو آؤٹ آپ کا ان سے انٹریکشن رہا ہے, اس وقت کیا جذبات تھے ان کے اور اب اس ڈیسیجن کے بعد کیا کہتے ہیں وہ؟ جی بالکل, دیکھیں ان کے والد جو ہے, میں خاص طور پہ یہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہمت دی. حالانکہ انہوں نے یہ بہیمانہ جو سین ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اس حالت میں دیکھی انہوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور اپنا جو کمپوزر ہے اس کو مینٹین رکھا, اور وہ پوری تفتیش میں جو ہے وہ بالکل شامل رہے, ہر تاریخ پیشی پہ وہ آتے رہے. حالانکہ لوگ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے غم اور اندوہ کے باوجود بھی وہ اپنے فل کانفیڈنس میں رہے. اور آج ان کے چہرے پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اطمینان دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کیس کا جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھا, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جو مرکزی ملزم ہے اس کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ اناؤنس ہو. تو یہ ایک بڑا سینس آف ریلیف ہے ان کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی. شاہ خاور صاحب, بہت ساری باتیں رپورٹ بھی ہوتی رہیں, کچھ سورسز کے تھرو پتہ چلتا رہا کہ بے تحاشا پریشر تھا. آپ کو کیا پریشر کا سامنا ہوا اس مقدمے میں, یا دیگر لوگوں کو کیا کیا پریشر فیس کرنا پڑا؟ دیکھیے, میں جہاں تک میرا اسپیکنگ فار مائی سیلف اور ہماری جو پوری ٹیم تھی, میرے جو پورے چیمبر میں جو لوگ اس میں انوالو تھے, تو ایز سچ تو ہمیں کوئی ایسا پریشر نہیں آیا کسی طرف سے بھی کہ ہم اپنی جو پیشہ ورانہ جو ہماری خدمات ہیں اس میں ہم کوتاہی برتیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اور جو نور مقدم کے والد ہیں انہوں نے بھی کبھی ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ ان کو کسی کی طرف سے پریشر تھا, یا ایون عدالت کو جو پریشر تھا. اس میں ایک اور بھی کریڈٹ دوں گا, وہ جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس مقدمے کو بہت طریقے سے جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے اس کا کنڈکٹ کیا اچھے ماحول میں. اور یقیناً ان کے کسی ججمنٹ کے کسی حصے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کا جو جوڈیشل وزڈم ہے, جو انہوں نے جس طریقے سے فیصلہ دیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے جوڈیشل آفیسر ہیں. اور ان کے ججمنٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جہاں جہاں سمجھا کہ وہاں پہ کسی کو جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ سزا نہ دی جائے, اور جس نے جرم کیا ہے ان کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بیلنس ججمنٹ ہے. اور اس کے زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ بلکہ سپریم کورٹ تک بھی بحال رہ سکتی ہے.
ایک اور جو پاکستان میں ہم نے کئی دفعہ یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اگر ملزم طاقتور ہو تو پھر اپیل میں معاملہ چلا جاتا ہے، طول پکڑ لیتا ہے. کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا، ہمارے سامنے مثال ہے جس سے شاہ رخ جتوئی کی کہ وہ پورے پرکس انجوائے کرتے رہے جیل میں. اس قسم کے خطرات ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ کیس تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ایک تو بہت زیادہ ایک پریشر تھا سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا. خاص طور پہ سوشل میڈیا نے اس کو کافی زیادہ پازیٹیولی ہائی لائٹ رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو تھی، اس لیے اس میں پھر جو پولیس تھی اس نے بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ گو کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل حال تھے، ہم بھی ان کی نگرانی کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں جتنے کہ پولیس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے اس کے باوجود ایک اچھی انویسٹیگیشن کی، جس کے نتیجے میں جو پروسیکیوشن نے بھی اچھا کیس پریزنٹ کیا اور اس میں جو مرکزی ملزم ہے اس کو جو بڑی سے بڑی سزا جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے. حالانکہ